कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में 10 साल के बाद और एब्रोगेशन ऑफ 370 के 5 साल के बाद जो है वो हिंदुस्तानी फाशिस्ट रजीम को ढोंग इंतखाबात करवाने का कुछ याद आ गया है कि ये ढोंग इंतखाबात करवाए जाएं। माजी में तकरीबन 12 ढोंग इंतखाबात हो चुके हैं। ढोंग इंतखाबात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मकबूजा कश्मीर के अंदर सिलेक्शन होती है, जाली इंतखाबात होते हैं, अपने स्टूजेस घड़े जाते हैं, उनको प्लांट किया जाता है, फिर उनको अपनी उस कठपुतली इंतज़ामिया का, उस कठपुतली असम्बली का जो है वो हिस्सा बनाया जाता है और उसके बाद फिर उनसे अपने अज़ाइम की तकमील करवाई जाती है। अज़ाइम की तकमील से मुराद मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को कर्ब करना, उनका जो प्लेबिसाइड का जो वादा है उससे इनहराफ करना और इसके साथ साथ जो हक़ खुद इरादियत है उसके नेबुल बदल के तौर पे इसको मुतारिफ करवाना ताकि कश्मीरी अपना जो बुनियादी मकसद है उससे डिविएट कर जाएं, उसे भूल जाएं। यही कुछ पिछले 12 इंतखाबात में हुआ और यही कुछ 2024 के इन इंतखाबात में होने जा रहा है। इससे कुछ नतीजा मुख्तलिफ हम अखज़ नहीं कर सकते। बीजेपी ने बहुत कोशिश की आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद से कि किसी तरीके से जो वोटर्स का मामला है उसमें नॉन लोकल्स को, नॉन कश्मीरीज को लाया जाए और उससे जो है वो अपनी वोट की परसेंटेज जो इनकी विद द पैसेज ऑफ टाइम गिरती जा रही थी और शुरू से ही इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी, इनको कबूलियत नहीं थी कश्मीरियों के अंदर, वो बढ़ाई जा सके। इसी तरीके से उन्होंने जो वहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो मुतारिफ करवाया और उसके बाद से जो जम्मू की सीट्स बढ़ाई जिसका तनासुब कोई समझ नहीं आ रही कि उसकी बेस क्या थी, ना उसकी बेस आबादी थी, ना उसकी बेस कोई और उन्होंने ऐसा फैक्टर रखा था, बल्कि उन्होंने एक मजाका खेज फैक्टर के तौर पे उनकी सीटें बढ़ाई, जबकि जो वैली है जिसकी आबादी ज़्यादा है उसको एक सीट जो है वो दी। अब ये 90 सीटों के ऊपर इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन इंतखाबात से कश्मीरियों को क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं? इस इंतखाबात का इन्नकाद करा के मोदी फाशिस्ट रजीम जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो नॉर्मलसी का पैगाम दे रही है, क्या वो पैगाम उन तक पहुंचेगा? ये जो रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको ये इंतखाबात चेंज करवा सकते हैं? इन मौज़ूआत पर ज़रा बात करने की हम कोशिश करेंगे। आज सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं अपने का। आज हमें ज्वाइन किया है अल्ताफ़ वानी साहब ने, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़ी दबंग आवाज़ हैं, कश्मीरियों के हवाले से अपना थिंक टैंक रन करते हैं। डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा ने हमें ज्वाइन किया है, नामवर एनालिस्ट हैं इंटरनेशनल उमूर की और ख़ास तौर पे इंडिया के जो मामलात हैं उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं, और अब्दुल हमीद लोन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय इलेक्शन कमीशन की जानिब से मकबूजा कश्मीर में ढोंग असेंबली इंतखाबात कराने का ऐलान। कठपुतली सरकार बनाने के लिए इंतखाबात 3 मरहलों में होंगे। 18 सितंबर को पहले मरहले में पुलवामा, इस्लामाबाद, शुपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा अजला में पोलिंग होगी। दूसरे मरहले में गांदरबल, श्रीनगर, बटगाम, पूंछ, रियासी और राजौरी के अजला में, जबकि 1 अक्टूबर को तीसरे मरहले में बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ अजला में पोलिंग होगी। भारतीय तारीख बताती है कि ये ढोंग इंतखाबात भी जमहूरियत को रौंद कर धौंस धांधली से करवाए जाएंगे। 2014 में इंतखाबात के बाद बीजेपी हुकूमत ने 2019 में कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया, जहां इस गैर कानूनी इक़दाम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम किया। कश्मीर की तारीख में नाम नेहाद 12 इंतखाबात में कश्मीरियों ने कभी हिस्सा नहीं लिया। इसी वजह से कभी टर्न आउट 10-20% से ज़्यादा नहीं हुआ। 2019 के इंतखाबात में सिर्फ 8.3% टर्न आउट रहा। 2016 में 65% से ज़ायद कश्मीरियों ने वोटिंग में हिस्सा लेने से इनकार किया था। अब भी 70% कश्मीरियों ने कहा है कि मौजूदा निज़ाम के तहत किसी भी इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। कभी किसी कश्मीरी रहनुमा ने इन ढोंग इंतखाबात के नताइज तस्लीम नहीं किए। कश्मीरी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि ये इंतखाबात कश्मीरी आवाम की हकीकी ख्वाहिशात की नुमाइंदगी नहीं करते। इंतखाबात में कश्मीरियों को सिक्योरिटी के नाम पर तंग किया जाएगा। सियासी जमातों
اور رہنماؤں کو انتخابی عمل سے محروم کیا جا رہا ہے۔ میڈیا پر سینسرشپ اور پابندیاں بھی عائد کی جا رہی ہیں۔ جمہوریت کی دعوے دار بھارتیہ جنتا پارٹی دھاندلی سے یہ انتخابات بھی کشمیریوں کی حقیقی امنگوں کے مطابق ہوں گے، نہ ہی ان کے نتائج کشمیریوں کے حق رائے دہی کا اظہار ہوگا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ کشمیری رہنماؤں کو نظر بند اور جیلوں میں قید کر کے جمہوریت کی دعوے دار مودی سرکار کشمیر میں کون سے انتخابات کروا رہی ہے۔ ایسے انتخابات کشمیری عوام کی امنگوں اور حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور ایسے غیر جمہوری انتخابات خطے میں امن و استحکام کے قیام کی بجائے مزید مسائل کو جنم دے سکتے ہیں۔ وانی صاحب، کیا کشمیریوں کا مسئلہ ڈھونگ انتخابات کا انعقاد ہے؟ دیکھیں، اگر کشمیر کا مسئلہ انتخابات سے حل ہوتا تو مسئلہ کشمیری اس وقت نہ ہوتا۔ کشمیر کے اندر جو لاکھوں لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور آئے روز جو وہاں پر کریک ڈاؤنز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہندوستان روز بروز اور فوجیں وہاں بڑھا رہا ہے۔ ان انتخابات کرانے کے لیے بھی 300 مزید کمپنیاں فوجوں سی آر پی ایف اور دوسری پیراملٹری فورسز کی منگائی گئی۔ اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو پھر تو کشمیریوں کا مسئلہ حل ہوا ہوتا۔ جو 12 انتخابات پہلے بھی اس سے پہلے بھی ایگزرسائز ہوتے رہے، کشمیری انتخاب نہیں بلکہ استصواب چاہتے ہیں، اور جس استصواب کے لیے اس وقت ہماری پوری لیڈرشپ جیلوں کے اندر بند ہے، جس استصواب کو روکنے کے لیے ہندوستان NIA SIA اور دوسرے کالے قوانین جو انہوں نے استعمال کیے، ان کا استعمال کر کے کشمیر کے ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر جوان کو جو اپنی آواز اٹھانا چاہتا ہے ہندوستان کے ظلم اور جبر کے خلاف، اس کو وہ پابند سلاسل کرتا ہے اور اس کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم کرتا ہے۔ ایک طرف آپ دہشت گردی کے مقدمات قائم کرتے ہیں، دوسری طرف آپ انتخابات کرتے ہیں۔ اس کا کوئی اب ہندوستان کیوں انتخابات کرتا ہے؟ میں تھوڑا سا اس کے پیچھے جاؤں کہ BJP کی جب یہ سرکار آئی جب 2014 میں، اس کے بعد سے BJP کا اپنا ایک آئیڈیا تھا کہ ہم کشمیر میں 44+ اس وقت تھا ایک لکشن کا، ان کا ایک ٹارگٹ تھا کہ اس اسمبلی میں 50 بار کہہ سکیں کہ ہم 44 سے زیادہ سیٹیں لیں اور کشمیر میں ایک ہندو چیف منسٹر انسٹال کرے، اور اس کے لیے اس نے میکنائزیشن بڑی کی۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا 5 اگست کے بعد جس طرح سے انہوں نے ڈومیسائل لا کی تبدیلی کی، ڈیلیمیٹیشن کی، آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کس طرح سے انہوں نے جموں کو بغیر کسی وجہ کے قانونی جواز کے زیادہ سیٹیں دی اور کشمیر ویلی کو کم دے دی، اور نہ آبادی کے تناسب کو سیٹوں کی تقسیم میں ملحوظ خاطر رکھا، اور نہ جغرافیکل کنیکٹیوٹی کو رکھا گیا۔ اسی طرح 18% سے زیادہ سیٹیں جو وہ مختص کی گئی شیڈول کاسٹ اینڈ شیڈول ٹرائبز کے لیے، جبکہ کشمیر میں ان کی آبادی 2% سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کو کہتے ہیں پری پول ریگنگ ہندوستان نے کی تھی، یہ کوششیں تھیں ان کی تاکہ وہ اپنا ٹارگٹ پورا کرے مودی سرکار۔ لیکن جو حالیہ انتخابات ہوئے، وہاں پر پارلیمنٹری انتخابات ہوئے، اس میں نہ تو وہ اپنا کوئی امیدوار ریاست اس مقبوضہ کشمیر کے اندر کھڑا کر سکے، اور جس طرح سے جموں کی 2 سیٹیں بھی انہوں نے جیتی وتھ ویری تھن مارجن، اس سے صاف ظاہر ہوا کہ ہندوستان کی جو سرکار ہے BJP ہے، آلریڈی اس کو کشمیریوں کا ٹرسٹ نہیں تھا کسی طرح، لیکن شی ہیز لاسٹ دا ٹرسٹ آف ہندوز ڈوگراز ان جموں آلسو ٹو دا لارج ایکسٹینٹ۔ وہ اپنا ٹرسٹ لوز کر چکی ہے، اور اسی سلسلے میں اس نے یہ انتخابات کرنے سے پہلے تمام اختیارات گورنر جو ہندوستان خود استعمال کرے گا، ہندوستان خود استعمال کرے گا تھرو دا لیفٹننٹ گورنر۔ دس مینز دس اسمبلی اور اس کے وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، یہ ربر اسٹیمپ ہوگا، کیونکہ پولیس آرڈر، پبلک آرڈر اور جوڈیشل تقرریاں، وہ ساری چیزیں ایک لیفٹننٹ گورنر کرے گا، یعنی دلی خود کرے گی، دلی ول بی ڈائریکٹ رولنگ کشمیر۔ تو انہوں نے اپنی ایک گرپ اس طرح سے وہی ٹرانسفر پوسٹنگ ساری وہ ساری اسی لیے ہوئی ہے نا کہ وہ پریپول ریگنگ کے زمرے میں، آپ دیکھا ہوگا کہ محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ اور دوسری سیاسی پارٹیوں نے اس پر بات کی، اس کو انہوں نے شور کیا، جو وہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پر، جن کو اب پتہ چلا کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر کے اندر، وہ انہوں نے بھی شور کیا اس سلسلے میں۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ یہ تو ایک سائیڈ اس کا ہے کہ یہ
انتخابات نعم البدل نہیں ہے اس چیز کے. اب ہندوستان کی سرکار نے یہ انتخابات اس وقت بھی بامر مجبوری اس لیے کیے کیونکہ انہیں کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ کا حکم ماننا تھا. اس سپریم کورٹ کے حکم کے تحت جس سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا کہ جو پہلے سے سپریم کورٹ کے 3 ایسے فیصلے تھے جس میں سپریم کورٹ خود بتا چکی تھی کہ 370 جو ہے یہ نان ڈیروگیبل ہے, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کو انہوں نے ہندوستانی سرکار کے فیصلے کو ویلڈ قرار دیا اور پھر ان کو کہا کہ سپٹمبر تک وہاں انتخابات کریں. یہ ساری چیزیں میں واپس بھی آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے ڈاکٹر شازیہ کو اس میں شامل کرنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں, فرمائیے گا کہ جو انتخابات ہیں اس کا ڈیٹ اناؤنس کر کے یا اس کا انعقاد کروا کے ایز اے میٹر آف فیکٹ سپٹمبر اکتوبر کے اندر جب کروایا جائے گا, انڈین فاشسٹ رجیم انٹرنیشنل کمیونٹی کو نارملسی کا جو پیغام دے گی تو کیا وہ پار سینٹرز یا کمیونٹی سمجھ پائے گی کہ واقعی گراؤنڈ ریالٹیز میں تبدیلی آ چکی اور نارملسی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر ان انتخابات کے نتیجے میں؟ یہ جو الیکشن ہے یاسر صاحب, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے حساب سے اور قراردادوں کے حساب سے ہو ہی نہیں سکتے. جو کشمیر کا سٹیٹس ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا سٹیٹس ہے اور ان ریزولوشنز کی پارٹی رہا ہے انڈیا. تو بائی دا انٹرنیشنل لا اور جو ہمارا ویسٹرن رول بیسڈ آرڈر ہے, آپ کسی بھی ایسی ٹیریٹری کے اندر کوئی بھی الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں. وہاں پہ صرف ریفرینڈم ہو سکتا ہے اور ریفرینڈم بھی جو آکوپینٹس ہیں ان کی جو ہے وہ ٹرمز پہ ہوگا, آکوپائرز کی ٹرمز پہ نہیں ہوتا. تو کشمیری جو ہیں وہ اپنا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے وہ اپنا ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. وہ پچھلے 70 سال سے یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں حق دیا جائے کہ ہم چوز کریں گے کہ ہم اپنی سیپریٹ سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں یا سٹیٹ اے میں مرج ہونا چاہتے ہیں, سٹیٹ بی میں مرج ہونا چاہتے ہیں. تو یہ جو الیکشن کا ڈرامہ ہے یہ اس کی کوئی لیگل ویلیو ہی نہیں ہے, یہ اس کی لیگیلٹی ہی کویسچنیبل ہے. جب آپ نے اس کا اسپیشل سٹیٹس آپ نے اس کا ختم کر دیا تو آپ اسپیشل سٹیٹس ایک جو گلٹی پارٹی ہے وہ ختم نہیں کر سکتی ہے. یہ جو اسپیشل سٹیٹس ہے یہ بھی ختم اقوام متحدہ میں ہی آ کے کسی ایسی ہی باڈی نے آ کے کسی چیز کا سٹیٹس ختم کرنا ہوتا ہے, انووک کرنا ہوتا ہے یا ریووک کرنا ہوتا ہے. آپ اکوپائر ہیں اور آپ ہی جن لوگوں کے اوپر آپ ظلم اور تشدد کر رہے ہیں انہی کا آپ سٹیٹس ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں, انہی کا آپ سٹیٹس جو ہے وہ اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیں گے. تو اس کی کوئی انٹرنیشنل ویلیو ہے ہی نہیں. اور اس سچویشن میں نارملسی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہم تو اس دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا اسپیشل سٹیٹس اس لیے ختم کیا ہے کہ یہاں پہ الیکشن کا ڈرامہ کرنا ہے. تو ہمارے لیے تو کوئی نئی چیز ہے نہیں, یہ ہونا ہی تھا. انہوں نے جس تعداد میں وہاں پر اپنے لوگ جو ہیں وہ ایڈجسٹ کرنے کی یا وہاں پہ رہائش پذیر کرانے کی کوشش کی تھی وہ اس تعداد میں کر نہیں پائے ہیں. اور یہ ابھی بھی جو لیکن یہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اس تعداد میں کر نہیں پائے, لیکن جو وہاں پہ انہوں نے ووٹر لسٹ کو اپڈیٹ کیا ہے نان کشمیریز اور نان لوکلز کے پوائنٹ آف ویو سے, اگر وہ رہتے نہیں ہیں لیکن آن دا ڈے جو ووٹنگ ڈے ہے اس دن آ کے وہ کوئی اس طرح کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اس پلان کا حصہ ہے جو انہوں نے پچھلے 5 سال میں ایک پورا پلان بنایا جس کے تحت ڈومیسائل لا اور اس کے بعد پھر ڈیلیمیٹیشن کمیشن اور یہ سارے معاملات آگے چلے؟ بالکل یہ بہت الیبوریٹڈ پلان ہے. اس میں یہ پوسٹل ووٹنگ جو ہے اس کو بھی انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں. ای ووٹنگ کا سسٹم جو ہے وہ آلریڈی یہ اپنی کچھ سٹیٹس میں کروا چکے ہوئے ہیں, تو یہ ای ووٹنگ کرا دیں گے اور آپ کشمیری بس کہیں سے بھی ڈومیسائل آپ کریں اور آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پوسٹ کر دیں اپنا ووٹ یا آپ الیکٹرانک ووٹنگ میں آ جائیں. تو یہ ہمیں اس کے آؤٹ کم پتہ ہے یاسر صاحب, ہمیں پتہ ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہونا ہے. کیا اس کا آؤٹ کم اس آئیڈیالوجی کو ختم کر پائے گا, کیا اس خیال کو ختم کر پائے گا کہ ایک انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو یہاں تو ایک پوری پاپولیشن کی بات ہو رہی ہے اور ایک پوری پاپولیشن کی آئیڈیالوجی کو آپ کتنے بھی ایکسٹینسو پلانز کر لیں,
کیا ختم کر لیں گے؟ ہمیں آپ کے پلان کا بھی پتا تھا، ہمیں آپ کے پلان کی آؤٹ کم کا بھی پتا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. آؤٹ کم کے حوالے سے آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا ہے. میں آپ کو اس میں شامل یہ بتائے گا گراؤنڈ ریالٹی چینج ہوگی اس کے حوالے سے؟ اگر انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو کیا کشمیر کی گراؤنڈ ریالٹی تبدیل ہوگی؟ دیکھیں یاسر رحمان صاحب، جو زمینی صورتحال ہے، جو وہاں کی حقیقت ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے. اب یہ انتخابات دراصل ایک ڈرامہ ہے، ایک ڈونگ ہے. جہاں وانی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ یہ دراصل لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو اسٹیٹ ہوڈ بھی دیں گے، ہم آپ کو یہاں پر قانون سازی کی بھی جو ہے نا وہ اختیارات دیں گے. اسٹیٹ ہوڈ کیا کشمیریوں کا مسئلہ ہے؟ وہ تو جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ تھی وہ تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن یہ اسٹیٹ ہوڈ کیا کشمیریوں کا مسئلہ ہے؟ نہیں، کشمیریوں کا تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، یہ تو اس کا آلٹرنیٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم اسی طرف آتے ہیں نا. اب چونکہ اس کی بین الاقوامی حیثیت جو ہے ان انتخابات سے تبدیل نہیں کی جا سکتی ہے. ہمارا مطالبہ رائے شماری ہے، ہمارا مطالبہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے یہ دراصل دنیا کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں، اب اگر یہ اسمبلی بن بھی جاتی ہے یہ نمائشی اسمبلی ہوگی، اختیارات تو ان کے پاس نہیں ہوگی، وہ کوئی قانون سازی تو نہیں کر سکتے ہیں. سارے یہ دہلی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں یا ایل جی سنہا کے پاس چلے جائیں گے. اب اگر وہاں پر بی جے پی کا وزیر اعلیٰ منتخب ہو جاتا ہے، چونکہ جو اس نے سازش رچائی ہے، ڈیلیمیٹیشن کی ہے، حلقہ بندیاں ہوئی ہے اور مزید انہوں نے سیٹیں مختص کی ہے، اس میں چاہتے ہیں کہ یہ بی جے پی کا وزیر اعلیٰ ہو. اس وقت یہ شاید اس کو اختیارات دیں، پھر اس کو لیسنس جاری ہوگا کہ کشمیریوں کو آپ ماریں، ان کو ختم کریں. یہ اس طرح کی سازش رچائی جا رہی ہے. باقی اسٹیٹ ہوڈ تو دور کی بات ہے، اور جہاں لوگوں کو جو ان کی امنگیں ہیں یا جو منشا ہے وہ جو ہے نا وہ دینے پڑیں گے، اور پرواہ نہیں ہے ہندوستان کو ان چیزوں کا. تو بہرحال جہاں کشمیر کے اندر اس وقت آپ نے دیکھا پاسٹ میں بھی جو الیکشنز ہوئے ہیں تو ٹرن آؤٹ کیا رہا، وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ پریشانی کا باعث ہمیشہ تھا. آج جہاں سپریم کورٹ کے کہنے پہ وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک سازش کار فرما ہے جہاں وہ دنیا کو مسلیڈ کرے گا. آپ نے ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بات کی تو میں اپنے ناظرین سے شیئر کرتا چلوں. سری نگر کا جو تھا 2014 کے انتخاب میں وہ 25% تھا، اننت ناگ میں 28% تھا، پلوامہ کے اندر 25% تھا، اور اس کے بعد شوپیاں کے اندر 20% تھا، بارہمولہ کے اندر یہ 20 سے 25% تھا. اور اگر آپ اتنی بڑی آبادی کے ساتھ جو کہتے ہیں جی 88.7 ملین 8.8 ملین کے قریب رجسٹرڈ ووٹر ہے، اور وہ جو ووٹ کر رہا ہے وہ 16 لاکھ 15 لاکھ 12 لاکھ ووٹر ووٹ کر رہا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کریڈیبلٹی آف دا الیکشن ہے وہ کتنی اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. وانی صاحب، اس میں آپ کو شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پری ایمپٹیو میئر لیا گیا ہے بی جے پی کی جانب سے کہ تمام اختیارات جو ہیں وہ لیفٹنٹ گورنر کو دے دیے جائیں، ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل اور دیگر اختیارات، وہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ تمام حربوں کے باوجود لوگ اس طرح سے کنونس نہیں ہوئے بی جے پی کو ووٹ دینے کے حوالے سے. ریزنٹمنٹ موجود ہے لوگوں کی، جو کوئی دیتا بھی اگر ووٹ تو. دیکھیں، کشمیر کی جو حقیقی صورتحال وہ بی جے پی نے پڑھ لی ہے. اب 10 سال حکومت کرنے کے بعد، ظلم کرنے کے بعد، قانونی جاریت کرنے کے بعد، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، اور حالیہ انتخابات جیسے میں نے کہا اس کو دیکھنے کے بعد ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں وٹ از ٹو بی ڈن، اور اس لیے انہوں نے یہ اختیارات تبدیل کیے. اب اگر کشمیر کے اندر جو انتخابات ہو جائیں گے، اس جو بھی کو کرے گا، جس طرح سے بھی لوگ آ جائیں گے، اس میں ایک چیز پیٹرن ہم نے دیکھی، اٹ از ٹو ڈیفیٹ اگر لوگوں کا ووٹر ٹرن آؤٹ بھی ہوا، یہ ساری چیزیں ہوگی ٹو ڈیفیٹ بی جے پی. بی جے پی کو کسی طرح کشمیر اچھا، لوگوں وانی صاحب جو لوگوں کا ووٹر ٹرن آؤٹ ہے، اگر اس جو پریویس الیکشنز ہوئے ہیں ان کی نیشنل اسمبلی کے جو ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو انجینئر رشید جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے، لوگوں نے اپنے غصے کا جو اظہار، کیونکہ ڈائسنٹ کی تو اجازت نہیں ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، جو غصے کا اظہار کیا ہے وہ انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے کے کیا، کسی بڑی جماعت کو ووٹ نہیں دیا. تو یہ جو لوگوں کا ایک غصہ تھا، یہ کتنا جسٹیفائڈ اور کتنا بڑا میسج ہے مودی کے لیے اور دنیا کے لیے؟ یہ صرف مودی کے لیے نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے جو ہندوستان کی سیاست کشمیر میں کر رہے ہیں، جو ابھی تک بھی سمجھتے ہیں کہ کشمیر ہندوستان جمہوری ملک ہے، جو ابھی تک بھی سمجھ رہے ہیں شاید ہندوستان کے آئین کے اندر کوئی گنجائش ہے ہمیں رہنے کی، جو ابھی تک بھی ہندوستان کے آئین کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، سیکولرزم کی بات کرتے ہیں. یہ ان کے لیے صاف اور واضح پیغام تھا کشمیریوں کی طرف سے کہ ہم کسی طرح بھی جو ہندوستان نے جو دغا بازی کی ہے ماضی میں، جو ہندوستان نے مظالم کیے، جو ہندوستان نے آزادی پسندوں کو بند کیا، ان پر مظالم کیے، ہمارے بچے مارے، جو ظلم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ
پھر ہندوستان نے جو کشمیر کو دلخت کیا، مقبوضہ کشمیر کی ریاست کو دلخت کیا، اس کو یونٹی بنایا، اور اس کے بعد ایسے قوانین بنائے جس سے کشمیری مسلمانوں کا جینا کل کو مشکل ہو جائے گا. کشمیر کا پولیٹیکل لینڈسکیپ اور جو اس کا مذہبی لینڈسکیپ تبدیل کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اس کے خلاف چونکہ کشمیری کے پاس اب ایک ہی ہتھیار تھا، اٹ واز ٹو شو دیئر ڈیسنٹ. انہوں نے اپنا ڈیسنٹ دکھایا. عمر عبداللہ کل ایک ویڈیو میں سن رہا تھا کہ میں بھی گیا تھا بارہمولہ الیکشن جیتنے کے لیے، وہاں کے لوگوں نے ایسا تھپڑ مارا کہ میرے کان ابھی تک گونج رہے ہیں اس سے. سو میرے خیال میں اگلے اس انتخابات میں بسائڈس جو کچھ بی جے پی کر رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یو ول سی مور سرپرائزز فار انڈیا، فار انڈین پالیٹکس اینڈ فار کشمیری اپنا ڈائسنٹ تھرو کریں گے استعمال. آپ دیکھیں گے اس چیز کو. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا جی. مجھے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع بات کریں گے. مقبوضہ کشمیر کے اندر جو میڈیا ہے وہ نام کا نہیں ہے. وہاں پہ جو پریس کلب ہے اس کو تالا پڑا ہوا ہے، اور جو اس وقت آزادی ہے تو وہ گودی میڈیا کو آزادی ہے. کوئی جس طریقے سے چاہے وہ وہاں پہ فالس انفارمیشن، وہاں پہ ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، میل انفارمیشن، اس کے تحت جو ہے وہ گمراہی پوری دنیا کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کشمیر کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ دنیا تک پہنچنے نہیں دے رہے. یہی وجہ ہے کہ جو کریڈیبلٹی آف انڈین میڈیا ہے وہ دن بدن وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحب، آپ کو اس میں یہ فرمائیے گا کہ جو ایک فری لائسنس مل گیا ہے ڈس انفارمیشن پھیلانے کا گودی میڈیا کو مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں، اور کتنی کریڈیبلٹی لوز کی ہے اس سارے پروسیس میں انڈین میڈیا نے؟ جو کریڈیبلٹی ہے یہ اس حد تک لوز ہو چکی ہے، ایون ویسٹرن کچھ میڈیا آؤٹ لیٹ کی بھی یہ حالیہ کچھ واقعات کی وجہ سے، کہ اب اس کو دوبارہ سے ریسٹور کرنا شاید اتنے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس کے لیے پاسبل نہ ہو. یہی حال جو ہے وہ انڈین میڈیا کا بھی ہے. پروپیگنڈا کا ایک سب سے بڑا جو بات سمجھنے والی ہوتی ہے وہ یہ کہ صرف فیک نیوز آپ کریٹ نہیں کرتے، سچ کو چھپانا بھی پروپیگیشن ہی ہوتا ہے. تو آپ ایک طرف سچ کو چھپا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ ایک جھوٹ پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو بہت ہی کولیکٹیو اور بہت ہی سنڈیکیٹڈ طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ اگر آپ کے پاس 10 میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں اور آپ کے پاس نیوز ایجنسیز ہیں، تو وہ سب کلیکٹیو ایک ہی جھوٹ جو ہے وہ پروپوگیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور پھر اس کو سپریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی جو ہے وہ انڈیا میں ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس کو چھپایا جا سکتا ہے؟ اس کو چھپایا نہیں گیا ہے، اور وہ چھپا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے. مسئلہ فلسطین کے ساتھ بھی یہی ہے، مسئلہ کشمیر کے ساتھ بھی یہی ہے. صحیح ہے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں، وہ اقوام جو ہیں جو ہیومینٹی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو فرسٹ ورلڈ آرڈر جو ہے اس کو لے کر چلتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک کولیکٹیو رول بیس آرڈر کے انڈر چلنی چاہیے، ان کے پاس نہ رول ہے نہ آرڈر ہے، ایک ڈس آرڈر ضرور ہے. جس چیز کو وہ چاہتے ہیں وہ پھیلا دیتے ہیں، جس چیز کو وہ چاہتے ہیں وہ اس کو ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ بالکل ہی نلیفائی کر دیتے ہیں. اور یہی کشمیر میں جو ہے صورتحال ہے بالکل اس وقت. ویری شارٹلی یہ فرمائیے گا کہ جو نیریٹو انڈین میڈیا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بلڈ کرنے کی فار دا لاسٹ 5 to 6 years کوشش کر رہا ہے، کیا اس میں اس کو انٹرنیشنلی کامیابی ہوئی ہے؟ کیا انڈین عوام نے اس کو بائی کر لیا ہے؟ اور کیا کشمیر کی جو ریالٹیز ہیں اس کو چھپانے میں وہ کامیاب رہا ہے؟ دیکھیے، ٹو سٹارٹ وتھ جس طرح سے انڈیا نے کیا 2014 کے بعد سے ہی، جس طرح سے میڈیا پر قدغنیں بہت ساری لگی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ 2018 کے بعد کشمیر کے اندر کی ہونے والی کوئی بھی صورتحال آپ کو کشمیر کے اخبارات میں، کشمیر کے الیکٹرانک میڈیا میں نظر نہیں آئے گی. مقبوضہ کشمیر کے الیکٹرانک میڈیا میں وہاں، کیونکہ ان کو صاف بتایا گیا اگر آپ نے اس کو رپورٹ کیا تو آپ کی ڈکلیریشن ختم کی جائے گی، آپ کو اشتہار نہیں ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کریں، بیکاز اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز ٹیررزم. جیسے آگا ہے کہ کوئی بھی اگر ایسی جو خبر پھیلائے گا تو وہ ٹیررزم کے زمرے میں آئے گا، جس میں انہوں نے سوشل میڈیا پر 14 سے 15 ایجنسیاں ان کی جو اس کو سرویلنس پر لگائی ہوئی ہیں ساری چیزیں، اور سرکاری ملازمین کو ملازمت سے برطرف کیا گیا اسی وجہ سے کہ سوشل میڈیا پر بات کر رہے تھے کسی جگہ. تو ایک وقت تک تو ہندوستان کامیاب ہوا تھا کہ یہ چیزیں کرنے میں، لیکن پھر جس طرح سے کشمیر کے نوجوانوں نے
جو کشمیر کے اندر انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس کے لیے کام کرتے ہیں، اور پھر جو کشمیر کے نوجوان کشمیر سے باہر گئے ہیں، انہوں نے جس طرح سے اپنے نیریٹو کو پیش کیا دنیا کے سامنے اور ہندوستان کا جو بدنما چہرہ ہے وہ صاف دکھائی دیا، تو پھر آپ نے دیکھا واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز اور بڑے بڑے اخبارات میں، پریس ٹی وی، الجزیرہ، اور اس نے ہندوستان کے اس تمام بیانیے کو تہس نہس کر دیا۔ تو ہندوستان وہاں پر بھی ناکام، یہی وجہ ہے کہ خرم پرویز اور جیل کے اندر ہے، اس کے 1000 ساتھ دن ہی ہو گئے، اس کے ساتھ 1000 days 1015 دن ہو گئے، وہ تب سے بند ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر میں بہت سارے صحافیوں نے صحافت چھوڑ دی، they can't write۔ آپ نے دیکھا بہت سارے صحافی ہمارے ابھی 5-6 سال سے جیلوں کے اندر ہیں، they can't write۔ سو یہ چلا ان کا، لیکن کشمیر کے نوجوانوں نے، I will give credit to ان نوجوانوں کو، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو، نوجوانوں کو جو بیرون دنیا میں کام کر رہے ہیں، جو بڑے جو انٹرنیشنل پریس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انہوں نے پورا ایکسپوز کیا انڈیا کی اس تمام چیز کو، اور ریئل امیج جو ہے کشمیر کی وہ کہیں نہ کہیں سے انہوں نے پہنچا دی وہاں پر، اپنی زندگیوں کو رسک میں ڈال کر۔ اس طرح ہندوستان کو ڈیفیٹ کیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی لون صاحب۔ دیکھیں، جس ریاست کی بنیادی جھوٹ پہ مبنی ہونا، اس کا بیانیہ بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے ایک یک طرفہ پالیسی اپنائی ہے میڈیا کے حوالے سے، تاکہ حقائق کو تروڑ مروڑ کر کے پیش کیا جائے۔ وانی صاحب نے جس طرح سے بات کی، اب صحافیوں کو درجنوں کے حساب سے ہمارے صحافیت تو روپوش ہو گئے یا صحافت چھوڑ دی ہے، اچھا بہت سارے وہاں سے نکل گئے ہیں، اور انہیں پی ایس اے اور یو اے پی کے تحت گرفتار کیا جاتا تھا۔ اب جو کشمیر کی اصل صورتحال ہے، جس طرح سے بین الاقوامی میڈیا نے ہندوستان کی ان چیرہ دستیوں کو ایکسپوز کیا، تو وہیں آج بھی وہاں پر دیکھیں کہ ایجنسیاں، سیکیورٹی فورسز صحافیوں کو اٹھا کے ان سے ذاتی سوالات پوچھتے ہیں، ان سے ایسے سوالات پوچھتے ہیں کہ وہ ڈر ہی جاتے ہیں کہ ہم اب کیا کریں۔ اب وہاں زمین تنگ کر دی گئی، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ سول سوسائٹی سے وابستہ ہو یا عام شہری، تو لہٰذا ان چیزوں سے کشمیر کی اصل حقیقت نہ بتلائی جا سکتی ہے اور نہ حقیقت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی، شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں مہمانوں کا۔ آج کے دونوں موضوعات کے سے تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔